मेरी अम्मी आजकल बहुत परेशान सी रहने लगी हैं। मैं भी आजकल अजीब कश्मकश में मुब्तला थी। अपने से 5 साल छोटी बहन को देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती थी। इस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, जबकि मेरी छोटी बहन मलीहा 10 साल की थी। मैं तो 9वीं जमात में थी, लेकिन मेरी बहन अभी तक स्कूल नहीं गई थी। मैं नहीं जानती थी कि अम्मी ने उसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं डाला था। ना अम्मी ने उसे किसी होम ट्यूशन डाला था, वो घर से उसे बाहर भी नहीं निकलने देती थी। इस वक्त भी मलिहा अम्मी से किसी बात पर बहस कर रही थी। मैंने चौंक कर उन दोनों को देखा। मलिहा बेटा, ये सूट आप नहीं पहन सकती, ये लड़कों वाला सूट है, मेरी अम्मी ने उसे समझाते हुए बोला। मलिहा और मेरा भाई जहान दोनों जुड़वा थे। मुझे जहान जैसा सूट ही पहनना है, वजी आपी जैसा सूट नहीं पहनना मुझे। वो रोते हुए जिद कर रही थी। उसकी बेतुकी जिद पर मैं भी हैरान रह जाती थी। अक्सर वो कहा करती थी कि अम्मी मेरे बाल काट दें, क्योंकि मुझे जहान जैसे बाल रखने हैं। वो ना ही अम्मी की बात सुनती थी और ना ही मेरी। वो हर काम में लड़कों वाला हुलिया अपनाती। अभी भी वो जिद करके जहान के कपड़े पहनकर उसके साथ बाहर खेलने चली गई थी। अम्मी, आप मलिहा को भी स्कूल डाल दें, वहां जाकर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैंने अम्मी से कहा। मैं खुद भी मलिहा की बेजा जिद से तंग आ चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी खामोश हो गई और नफी में सर हिलाया। उनकी आंखें नम हो गई। अम्मी, आखिर आप मेरी बहन को क्यों नहीं सुनती हैं? अम्मी, आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती हैं? जहान भी स्कूल जाता है और मैं भी, लेकिन आप मलिहा को स्कूल क्यों नहीं डालती? मेरा भी इतना दिल है। जिस तरह सबकी बहनें उनके साथ स्कूल आती जाती हैं, वैसे ही मैं और मलिहा भी जाएं। मैं उनके करीब बैठकर उनसे पूछने लगी। अम्मी का चेहरा देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने अपने आंसू जब्त किए हुए हैं। मैंने मजीद उनसे कुछ नहीं पूछा। मैं हमेशा इसी उलझन का शिकार रहती कि मलिहा के साथ ममा का बर्ताव कुछ मुनफरिद क्यों था। अम्मी को अगले दिन बुखार चढ़ गया, इसीलिए मैं स्कूल से छुट्टी कर चुकी थी। जहान भी छुट्टी कर चुका था। दोपहर हुई तो अम्मी कहने लगी, आओ वजीहा, दवाई लेने चलते हैं। ठीक है अम्मी, मैं तैयार होकर आई। मैं भागकर कमरे में गई और हाथ मुंह धोने के बाद सर पर दुपट्टा लिया। जहान और मलिहा घर पर ही थे। मैं अपनी सोचों में अम्मी के साथ चलती चली जा रही थी, जब मेरी निगाह बेसाख्ता उन पर पड़ी। मेरे दिल पर एक जर्ब सी लगी। सामने कुछ फासले पर मेरे अब्बू खड़े थे। शायद वो यहाँ किसी काम से आए थे। उन्होंने हमें नहीं देखा। हमारी तरफ देखे बिना वो वहां से चले गए। मुझे नहीं मालूम था माजी का ऐसा कौन सा राज था जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी। मुझे याद है 10 साल पहले की सब बातें। अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं छोटी हुआ करती थी। वो मेरा बड़ा ख्याल रखा करते थे। स्कूल से खुद लेने आते और छोड़ने भी जाते। लेकिन जब जहान और मलिहा इस दुनिया में आए तो सब बदल गया। मैं नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या है। मैं, मम्मा, जहान और मलिहा अलग रहने लगे। मैं अब्बू से मिलने के लिए रोती थी, तरसती थी, लेकिन अम्मी मुझे कभी उनके पास नहीं जाने देती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मी ने अब्बू से खुला ले ली है। ये बात मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी। अम्मी मुझसे खुलकर कोई बात नहीं करती थी और ना ही कुछ मुझसे शेयर करती थी। मैं जब उनसे अब्बू से अलग होने की वजह पूछती तो वो मुझे डांट कर खामोश करवा दिया करती और इसके बाद वो खुद रोने लग जाती। इसीलिए अब उनसे मैंने कुछ भी पूछना छोड़ दिया था। मैं उनको तकलीफ और अजियत नहीं देना चाहती थी। मैं घर आई और खाना खाया। मलिहा मुझसे जिद करने लगी कि आप ही मेरे बाल काट दो ना, मुझे जहान जैसे बाल रखने हैं। मलिहा की बात सुनकर मैं ताज्जुब से उसे देखने लगी। वो हमेशा लड़कों की तरह बोला करती थी। मैं तो उसे समझा समझा कर थक चुकी थी। जहान भी उसे बहुत समझाता था कि तुम लड़की हो, लड़का नहीं हो, इसीलिए ठीक से बात किया करो, लेकिन इन बातों का उस पर कोई असर ही नहीं होता था। वो हमेशा लड़कों की तरह ही बात करती थी। मैंने मलिहा से कहा कि मैं तुम्हारे बाल मजीद नहीं काट सकती, पहले ही तुम्हारे बाल इतने छोटे हो चुके हैं। ये सुनकर वो जिद पर उतर आई। मैं बेबसी से उसे देखती रह गई। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। जब मैंने उसकी फरियाद न सुनी तो वो अम्मी के पास चली गई। उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि उसे अपने बाल काटने हैं। अम्मी थक चुकी थी। पहले ही उनकी तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी। जिद होकर उन्होंने मलिहा के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं और जहान दंग रह गए। मुंह छुपाकर मलिहा सोफे पर बैठ गई और आंसू की नदियां बहाने लगी। अम्मी अब खुद भी रो रही थी। मैं उनके खामोश करवाने के लिए उठकर भागी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको खामोश करवाया। वो तो इस कदर रोने की वजह भी नहीं बता रही थी। इस वाक़े से मलिहा काफ़ी डर चुकी थी। उसने दोबारा बाल काटने की जिद नहीं की। रात को जब मैं और मलिहा कमरे में अकेले थे तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। जी वजी आप ही, वो उदासी से बोली। मैं उसे समझाने लगी, मलिहा तुम एक लड़की हो और लड़कियां लड़कों वाले हुलिये नहीं अपनाती। तुम जहान के बजाय मुझे फॉलो करो, मेरे जैसे बाल रखो, मेरे जैसे कपड़े पहनो।
میری باتیں سن کر وہ پریشانی سے کہنے لگی، آپ بھی، مجھے لڑکی رہنا پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں لڑکیوں جیسے کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے لڑکا رہنا اچھا لگتا ہے۔ ملیحہ کی بات سن کر میں نے گہری سانس خارج کی۔ اسے سمجھانا بہت مشکل تھا۔ میں سوچنے لگی جب ملیحہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسے خود ہی عقل آ جائے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سب کچھ میری سوچ سے الٹ ہونے والا تھا اور مجھے اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ ملیحہ کی ضد وہیں کی وہیں تھی، وہ ہر چیز میں ضد کرتی تھی۔ گلیوں میں اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی۔ اگر امی اسے باہر جانے سے روک دیتی تو وہ پاگلوں کی طرح روتی اور چیخو پکار مچاتی۔ میں ملیحہ کی وجہ سے پریشان ہو چکی تھی، مجھے اس کی دماغی حالت کبھی کبھی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے اسے ذہنی مسئلہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ایک دن تو میں نے امی کو چپکے سے کہہ بھی دیا کہ ہمیں ملیحہ کو کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ وہ کس لیے؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یقیناً ڈاکٹرز اس کا اچھا علاج کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ مائنڈ تھراپی سے ملیحہ ٹھیک ہو جائے اور وہ خود کو لڑکی سمجھنے لگے، کپڑے بھی لڑکیوں کی طرح پہنے۔ میں نے وضاحت کی تو امی کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے تمہیں کہ ملیحہ کو علاج کی ضرورت ہے؟ امی نے مجھ سے سوال کیا۔ کیونکہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ ملیحہ دماغی طور پر نارمل نہیں ہے، میں نے امی سے کہا۔ وہ کہنے لگی، ملیحہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے، تم بھی اس کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دو۔ امی کی بات سن کر میں انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں وہ میری بات کیوں نہیں سنتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے میٹرک کر لیا۔ اب میں سارا دن گھر پر ہی ہوتی تھی۔ امی کی صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی، آئے دن ان کو بخار چڑھتا رہتا تھا، کمزوری بھی انہیں کافی ہو گئی تھی۔ میری پریشانی میں اضافہ ہوا۔ میں امی کو صحت مند دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ بیٹا یہاں آؤ، امی نے مجھے بلایا۔ اس وقت ملیحہ اور جہان کمرے میں نہیں تھے، وہ گھر سے باہر کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ جی امی، میں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے وجیہہ، بہت بڑا سچ۔ ان کا زخمی لہجہ محسوس کرتے ہوئے میں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ماضی بتانا شروع کیا۔ یہ بات کافی سال پہلے کی تھی۔ سدرا کی عمر 17 سال تھی۔ وہ اپنی کافی وقت گھر سے باہر گزارتی تھی، اسے گھر میں رہنا پسند نہیں تھا۔ آئے دن اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کبھی کسی جگہ جاتی تو کبھی کسی جگہ۔ اس کی امی سدرا کو گھر سے بلا ضرورت جانے پر بہت ٹوکتی تھی، لیکن وہ کسی کی بات نہیں مانتی تھی۔ وہ اپنی سب دوستوں میں بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ اپنی دوستوں کے ساتھ پہاڑوں کی سیر پر گئی۔ وہاں اسے بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن وہاں اس کی بات چیت ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس نے اپنا نام اعظم بتایا۔ اس نے صرف ایک بار ہی اس لڑکے سے بات کی تھی۔ اس لڑکے سے بات کرنے کے بعد اسے بہت عجیب لگا۔ اسے ہر وقت محسوس ہونے لگا جیسے اس کے آس پاس کوئی ہے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو اپنی چارپائی پر کسی اور کی موجودگی کا اسے احساس ہوا۔ وہ پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھتی رہی، لیکن جب اس نے اپنے گھر کے صحن میں اعظم کو آدھی رات کے وقت گھومتے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اسے معلوم ہوا بلال ایک جن زادہ ہے جو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس نے ڈر کے مارے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر گھر میں امی کو بتائے گی تو وہ اس کی بات کا یقین نہیں کریں گی، بلکہ الٹا اسے ڈانٹیں گی۔ مزید یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے گھر سے باہر نکلنے ہی نہ دے۔ بس انہی کی خواہشات کے تحت اس نے گھر میں کسی کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس کی ماں کو کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ سدرا گھنٹوں خاموش رہنے لگتی۔ بعض اوقات وہ پلکیں جھپکائے بنا گھنٹوں خاموش رہا کرتی۔ کبھی کبھار وہ خود سے باتیں کرنے لگتی۔ اس کی ماں اسے ایک دن عامل صاحب کے پاس لے گئی تو معلوم ہوا کہ سدرا پر جنزادہ عاشق ہے۔ اس جنزادے کو طلب کیا گیا تو اس کی ایک ہی فریاد تھی کہ وہ سدرا سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک انسان کے جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اسی لیے عامل صاحب نے دم کرنا شروع کر دیا۔ ان کے عمل سے وہ جنزادہ سدرا کے وجود سے نکلنے لگا، لیکن اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اب سدرا سے ایسا بدلہ لے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ سدرا اور اس کی ماں کے سوا کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑی تھی کہ سدرا میں جن زیادہ آ گیا تھا، اور پھر کسی طرح سے اس سے پیچھا چھڑایا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد خاندان میں سے سدرا کے لیے اس کے کزن ماجد کا رشتہ آ گیا۔ سب بہت خوش تھے، سدرا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور یوں بہت جلد اس کی ماجد سے شادی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور خوشی سے وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں وجیہہ آ گئی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب وہ دوسری بار حاملہ ہوئی تو اسے ڈرانے خواب آنے لگے۔ وہ خواب میں اسی بھیانک اعظم جنزادے کو دیکھتی تھی۔ وہ اسے خوابوں میں ڈراتا تھا اور کرختگی سے کہتا تھا کہ وہ اس سے بدلہ ضرور لے گا۔
اپنی پریشانی سدرا کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ تنہا رہ گئی تھی۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی ایک بیٹی مکمل انسان نہیں ہے بلکہ وہ خواجہ سرا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سب پر بجلی گر گئی۔ سب کہنے لگے تھے کہ ملیحہ کو مار دیا جائے کیونکہ ملیحہ صرف سب کے لیے ذلت اور بدنامی کا باعث بنے گی۔ معاشرہ اب بھی خواجہ سراؤں کو نارمل زندگی جینے کا حق نہیں دینا چاہتا۔ وہ بضد تھی کہ ملیحہ کو نہیں مارے گی، اور وہ ملیحہ کو مار بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ اس کی سگی اولاد تھی اور اسے اپنی جان سے بڑھ کر تھی۔ یوں ماجد کے گھر والوں نے اسے 2 آپشن دیے کہ یا تو ماجد یا پھر ملیحہ۔ سدرا نے خود ہی ماجد سے خلا لے لی۔ برادری والوں نے اپنے تمام تعلقات سدرا سے ختم کر دی اور وہ کرائے کے گھر میں رہنے لگی۔ اس کے ابو کی پینشن اسے آتی رہتی ہے جس سے گزارا آرام سے ہو رہا ہے۔ اس جنزادے کا عطاب اس صورت نکلا تھا کہ اس نے ملیحہ کی جنس ہی تبدیل کر دی۔ وہ نہ لڑکا تھی اور نہ ہی لڑکی۔ یہ دکھ اور صدمہ واقعی سدرا کے لیے گہرا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی ملیحہ کو اسکول نہیں بھیجا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اس کی سچائی جان لیتے اور ملیحہ کی زندگی محال کر دیتے۔ امی خاموش ہو چکی تھی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ رو تو میں بھی رہی تھی، جس سچائی سے آج میں آشنا ہوئی تھی اس نے میری روح تک کو ہلا دیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ملیحہ کی سچائی اتنی بھیانک ہوگی۔ میں اور امی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں۔ میں نے امی کو تسلی دی۔ جب شام میں ملیحہ گھر آئی تو اسے گلے سے لگا کر میں خوب روئی۔ وجیہ، میں رہوں یا نہ رہوں، ہمیشہ جہان اور ملیحہ کا بہت خیال رکھنا۔ امی کی بات سن کر میں خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسی باتیں نہ کریں امی، اللہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ میں روحانسی ہو کر بولی اور پھر ان کے گلے سے لگ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ امی کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں جہان کے ساتھ اسپتال جا رہی ہوں۔ امی میں چلوں آپ کے ساتھ؟ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے ملیحہ کے پاس بھی تو کسی کو رکنا تھا۔ جہان چھوٹا تھا، اسی لیے اسے سمجھ زیادہ نہیں تھی۔ امی مجھے ملیحہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے دل کو آج عجیب سی بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ میرا دل مسلسل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی دوپہر ہو رہی تھی۔ شام تک ماما کو آ جانا تھا۔ ان کے پاس بٹنز والا فون بھی تھا اور ایک فون میرے پاس بھی تھا۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ سب خیر ہو۔ شام ہو چکی تھی، اب تک امی کا کوئی فون نہیں آیا۔ میں نے انہیں میسج کر کے پوچھا تھا کہ کب آنا ہے، لیکن انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ مجھے پریشانی نے آن گھیرا۔ میں ان کو کال بھی کر رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ چند ثانیے بعد خود ہی امی کی کال آ گئی۔ میں نے شکر ادا کرتے ہوئے فون اٹھا لیا، لیکن دوسری جانب جو باتیں میرے کانوں میں پڑیں مجھے لگا پورا آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ امی اور جہان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس نے فون کیا تھا وہ امی اور بھائی کو اسپتال لے کر جا رہا تھا۔ میں روتی ہوئی ملیحہ کے ساتھ اسپتال پہنچی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میری قسمت میں شاید بس غم ہی بچے تھے۔ جہان اور امی کو اس دنیا سے گئے 15 دن ہو چکے تھے۔ امی اور جہان راستے میں کسی گاڑی پہ ہٹ کیا تھا۔ اسی دن ان دونوں کی موت ہو گئی۔ ابو کو خبر ملی تو وہ گھر آ گئے تھے۔ مجھ سے تو وہ بہت محبت سے بات کر رہے تھے، لیکن ملیحہ کی جانب تو وہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ گھر میں سب خاندان والے آ چکے تھے۔ سب مجھے تسلیاں دے رہے تھے۔ کسی کی تسلی سے مجھے کچھ بھی نہیں فرق پڑ رہا تھا۔ میں شدید تکلیف میں تھی۔ بیٹا تم اکیلی کیسے رہو گی؟ تم میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ رہو۔ ابو کی بات سن کر میں حیرانی سے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ اور ملیحہ، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اگر وہ ملیحہ کو ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوتے تو میں بخوشی ان کے ساتھ چلی جاتی۔ ابو کہنے لگے فکر نہ کرو، میں اس کا انتظام بھی کر دوں گا۔ ملیحہ کو ایسے ہی جیسے لوگوں میں چھوڑ دی جائے گا۔ ابو کی بات سن کر میں برہمی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کوئی باپ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ میں نے سب کو گھر سے بھیج دیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی، کسی کی ہمدردی اور ساتھ کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ جہان اور امی کے چلے جانے کے غم میں مجھ سمیت ملیحہ بھی بیمار ہو گئی۔ آخری وقت میں امی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ملیحہ کا دھیان رکھوں گی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے ملیحہ کے لیے مضبوط بننا تھا۔ آگے بہت مشکل حالات تھے جو میرا انتظار کر رہے تھے۔ کافی خاردار راستے تھے جن سے مجھے گزر کر جانا تھا۔ میری منزل کیا تھی اور کہاں تھی اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ میں آگے پڑھ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے ملیحہ کا مسئلہ تھا۔ اسے میں تنہا گھر پر انتظار کرتے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میرا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پڑھائی کا بھی اب دل نہیں کرتا تھا۔ دل میں خلا سا پڑ گیا تھا۔ ملیحہ اب بھی جہان کے کپڑے پہنتی تھی۔ میں اسے اب نہیں روکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی فطرت تھی اور اس کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اسے گھر میں ہی کتاب ملا کر پڑھانا شروع کر چکی تھی۔ وہ گھر میں پڑھ تو لیتی تھی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک رات ملیحہ نے رونا شروع کر دیا۔
वो सोते हुए डर गई। मैं उसके साथ ही बेड पर लेटी हुई थी। मैंने जल्दी से उठकर लाइट जलाई। क्या हुआ मेरी जान? मैंने उससे पूछा। आप ही, मुझे डर लग रहा है। मम्मा और जहान की तरह आप भी तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? उसने मासूमियत से पूछा। मुझे भी रोना आ गया। मैंने उसे गले से लगा लिया और वादा किया कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी परेशानी में एक बार फिर इजाफा हो गया, क्योंकि कुछ दिनों से मलीहा अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। वो घंटों खामोश रहती। कभी वो मुझे कहती कि उसे ख्वाबों में जन्नात नजर आते हैं, कभी वो कहती उसे घर में भी कोई नजर आता है। ये सब सुनकर मैं डर गई। मैं उसे हौसला देती और साथ ही साथ ये सच था कि मेरा हौसला टूट रहा था। मैं जैसे तैसे करके हिम्मत का मुजाहरा करके यहाँ रह रही थी। यहाँ न रहती तो मैं कहाँ जाती? कोई अपना तो था नहीं। हालात मजीद तब खराब हुए जब पेंशन आना बंद हो गई। दफ्तर में फ़ोन किया तो ऑफिसर ने बताया कि पेंशन सिर्फ महदूद मुद्दत तक थी और मुद्दत ख़त्म होने की वजह से उन्होंने पेंशन रोक दी है। ये सुनकर मैं सदमे में चली गई। मैंने ये बात अम्मी से भी सुन रखी थी। सब दरवाजे मुझ पर बंद हो गए। घर का सौदा, किराया, गुजारा पेंशन के पैसों पर ही तो होता था। आहिस्ता आहिस्ता राशन भी ख़त्म होने लगा। मैं रात को परेशानी से सोच रही थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मलीहा सो रही थी, लेकिन फिर दोबारा वो डर कर उठ बैठी। आप ही, वो दरवाजे पर खड़ा है, वो बहुत डरौना है आप ही, मुझे उससे डर लग रहा है। मलीहा की बात सुनकर मैं कांप गई। मैंने उसे गले से लगा लिया और पूरे घर में आयतुल कुर्सी पढ़ ली। मलीहा तो अब पुरसुकून नींद सो गई थी, लेकिन मैं न सो सकी। अगले दिन पैसों का मसला हल हो गया। वो यूं कि मैं अम्मी की अलमारी देख रही थी, तब मुझे भी अच्छी खासी रकम मौसूल हुई। मुझे लगा अम्मी ने बचत करके पैसे यहाँ रखे होंगे, लेकिन इसके पीछे का राज मुझे मालूम नहीं था। मैं बहुत देखभाल करके पैसे खर्च कर रही थी। मलिहा को आए दिन घर में कोई न कोई नजर आता। मुझे लग रहा था कि ये जिनज़ादा आज़म ही है। मुझे उससे शदीद नफरत महसूस हो रही थी। मैं उसे दिल ही दिल में बद्दुआएं देने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी आमिल साहब को घर में लेकर आऊंगी। अल्लाह अल्लाह करके ये मसला भी हल हुआ। मुझे आमिल साहब मिल गए। उनका पता मुझे घर के मालिक के मकान ने बताया, जिस घर में मैं रहती थी। सर आमिल साहब ने यहाँ जन्नात की मौजूदगी की तशख़ीस की थी। उन्होंने घर पर दम कर दिया और हम पर भी। साथ ही साथ उन्होंने सख्ती से नमाज पढ़ने की तलकीन की। मैंने पहले तो कभी 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब मैं पढ़ने लगी थी। मैं वक्त पर नमाज अदा करती। अब मैं कहीं जॉब करने का सोच रही थी। मैंने अपनी सहेली से मदद मांगी। उसने कहा वो मलिहा का ख्याल रख लिया करेगी। मुझे इस तरफ से तो तसल्ली हो गई, इससे मैं जॉब ढूंढने निकल पड़ी। मैं एक घर में मेड की हैसियत से काम करने लगी। जाहिर है मुझ जैसी 10 जमातें पढ़ी हुई लड़की को कौन जॉब पर रखता। मेड की नौकरी ठीक थी। दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक मेरी नौकरी का वक्त था। मैंने बखुशी ये नौकरी शुरू कर दी थी। मैं घर के सारे काम निपटा लेती। ये घर बहुत बड़ा था। मुझे यहाँ अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। इस घर के लोग मुझसे अच्छा सलूक रखते थे। यहाँ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा जैसे मैं यहाँ की मेड हूँ। मैं खुश थी कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी सब ठीक होने का वक्त नहीं आया। इस घर का एक लड़का जहाँ मैं नौकरी करती थी मुझे पसंद करने लगा। हालांकि वो लोग बहुत अमीर थे। मुझे उस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी बहन का सोचना था, खुद का नहीं। एक दिन उस लड़के वसीम ने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। साथ ही साथ वो कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे सख्त धचका लगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली की नहीं हूँ और मैं यहाँ किस हैसियत से आती हूँ ये आप जानते हैं। हमारा स्टेटस तक मैच नहीं करता। मैंने उससे ये बात बावर करवाई। वो कहने लगा, प्यार में बिरादरी स्टेटस मायने नहीं रखता। मैं तुमसे वाकई शादी करना चाहता हूँ। वसीम की बात सुनकर मैंने बरहमी का इज़हार किया और इनकार कर दिया। मुझे लगा था वो दोबारा मुझसे ऐसी बात नहीं करेगा, लेकिन वो बज़िद था कि मुझसे ही शादी करेगा, जबकि मेरा इरादा शादी का हरगिज़ नहीं था। मुझे मलीहा के बारे में सोचना था। कुछ अरसे में उसके घर के अफराद भी जिद करने लगे कि मैं वसीम से शादी कर लूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैं सोचने लगी, ये कितने अच्छे लोग हैं। मेरे ख़ानदान वाले तो बहुत सख्त लोग निकले। मैं काफ़ी इनकार और मज़ाहमत करती रही, लेकिन इन सब का खुलूस देखकर मैंने हथियार डाल दिए। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने वसीम से कहा। जी करें। वो मेरे साथ अपने कमरे में आ गया। मैंने उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया कि कोई भी अब हयात नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया कि मेरी एक छोटी बहन है। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इस शर्त पर शादी करूंगी कि मेरे साथ साथ मेरी बहन भी यहाँ आएगी। मेरी शर्त आसानी से वसीम ने और उसके घर वालों ने मान ली। लगता है अब सब ठीक हो रहा है और खुशियाँ मेरे मुकद्दर में लिख दी गई हैं। मैंने सोचा। मैं एक बार फिर खुशफहमी का शिकार हुई। घर आकर मैंने मलीहा को अच्छी तरह समझा दिया था कि अब उसने सिर्फ लड़कियों वाले कपड़े पहनने और लड़की बनकर रहना है। ये सुनकर उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी हर बात मानेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो काफ़ी डर गई थी।
وہ مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ڈر کر میری بات مان رہی تھی تاکہ میں اسے مما اور جہان کی طرح اکیلے نہ چھوڑ جاؤں۔ آپی، امی مجھ سے ناراض تھیں اسی لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی نا؟ اس نے مجھ سے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ نہیں میری جان، امی آپ سے اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ آپ سے ناراض ہو کر نہیں گئیں بلکہ ان کا وقت آ چکا تھا، اسی لیے انہیں جانا پڑا۔ میں نے اسے پیار سے کہا۔ وہ افسردہ ہی تھی۔ اس نے پوچھا ہم نئے گھر کب جائیں گے؟ وہ دراصل وسیم کے گھر جانے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا انشاءاللہ بہت جلد۔ وسیم کو اور اس کے گھر والوں کو جلدی شادی کی پڑی ہوئی تھی، اسی لیے میں اور ملیحہ آج ہی وہاں شفٹ ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر کا کچھ سامان بیچ دیا اور کچھ ماموں کے پاس پہنچا دیا۔ گھر میرا اپنا نہیں تھا، یہاں کسی اور کرایہ دار نے آ جانا تھا، اسی لیے مجھے کافی سامان بیچنا پڑا۔ اس کے بعد اس گھر کو تالا لگا کر چابی مالک کو دے کر ہم یہاں سے چلی گئیں۔ ملیحہ نے لڑکیوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب سے ہم اس گھر میں دم کروایا تھا ملیحہ کو کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں وسیم کے گھر داخل ہوئے۔ ملیحہ کافی خاموش تھی۔ میں نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ وہ کسی سے زیادہ فرینک نہ ہو۔ اس جمعے میرا اور وسیم کا نکاح تھا۔ تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ مجھے امی ابو اور جہان کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ مجھے مل تو نہیں سکتے تھے، واپس دنیا میں آ تو نہیں سکتے تھے۔ اب تو دنیا میں ہو کر بھی دنیا میں نہیں تھے۔ ابو تو بالکل ایسے تھے۔ آج جمعرات کی رات تھی۔ بیڈ پر میرے ساتھ ملیحہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ سو کیوں نہیں رہی ملیحہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی آپ ہی، اس گھر میں بھی وہ میرا پیچھا کرتا ہوا آ گیا۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اعظم ہی ہوگا۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ پہلے اس نے میری ماں کے ساتھ برا کیا اور اب وہ ملیحہ کو بھی سزا دینا چاہتا ہے۔ جو دعائیں اور آیات ملیحہ کو آتی تھی میں نے اسے پڑھنے کو کہا اور اس کے بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ جمعہ آ چکا تھا۔ میرا نکاح دھوم دھام سے وسیم کے ساتھ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی، ملیحہ بھی خوش تھی۔ شادی کی پہلی رات وسیم میرے لیے ایک اچھا اور نرم مزاج شوہر ثابت ہوا۔ وہ مجھ سے بہت نرمی اور پیار سے بات کر رہا تھا۔ رات خوبصورتی سے گزر گئی تھی۔ ملیحہ کا کمرہ الگ ہو چکا تھا۔ ایک دن کے گیپ سے ولیمہ بھی تھا۔ ولیمہ بھی بخیر و عافیت گزر گیا، لیکن اس کے بعد راتوں کو اکثر ملیحہ ڈر جاتی، پھر مجھے اس کے پاس جانا پڑتا۔ یہ تو شکر تھا کہ وسیم صرف ویکنڈ پر گھر ہوتے تھے، واقعی ان کے دن رات گھر سے باہر گزرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے رات میں یہی رہنا شروع کر دیا تو وہ مجھ سے ملیحہ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وہ کس سے ڈر جاتی ہے؟ میں نے بات بناتے ہوئے کہا وہ ٹراما سے گزر رہی ہے۔ یہ اس کے اثرات ہیں جو وہ رات میں ڈر جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امی اور جہان کے چلے جانے کے بعد سے ملیحہ کی یہی حالت ہے۔ حالانکہ میں نے ابھی وسیم کو آدھا سچ بتایا تھا۔ میں جانتی تھی یہ سب پڑھے لکھے اور امیر گھرانے کے لوگ ہیں، اس لیے جنات وغیرہ کی باتوں پر یہ یقین نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ملیحہ بہت پریشان تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ ہی ان کپڑوں میں مجھے کوفت ہوتی ہے، میں لڑکوں والے کپڑے پہننا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ جاتی۔ میں نے یہ ارادہ بھی کیا ہوا تھا کہ جلد سسرال میں سب کو ملیحہ کی حقیقت بتا دوں گی، تاکہ پھر ملیحہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ اگر وہ لڑکوں والا حلیہ اپنائے تو کسی کو اعتراض نہ ہو۔ میں سمجھ رہی تھی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی لیے ان کی سوچ بھی الگ ہوگی اور یہ خواجہ سرا کو برا نہیں سمجھتے ہوں گے۔ مجھے ملیحہ کے لیے بہت تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ ملیحہ ناسمجھ تھی، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایک خواجہ سرا تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میں کبھی کبھار رونے لگ جاتی۔ ابھی اس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، شکل سے تو وہ لڑکی لگتی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی سب کو اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی، اسی لیے میں نے خود ہی سوچ لیا تھا کہ سب کو سچ بتا دوں گی۔ کچھ عرصہ گزرا تو گھر میں سب وسیم کی پھپھو کے 15 سالہ بیٹے کے لیے ملیحہ کا ہاتھ مانگنے لگے۔ پھپھو کے بیٹے کو بھی ملیحہ بہت پسند آئی تھی۔ میں نے فی الحال یہ کہہ دیا تھا کہ جب ملیحہ بڑی ہو جائے گی تو جو قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا۔ کچھ عرصے خاموشی رہی، لیکن پھر سب ملیحہ اور پھپھو کے بیٹے کی آپس میں منگنی کے بارے میں سوچنے لگے۔ میں اب پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سچائی سب کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری شادی کو 4 مہینے گزر گئے تھے۔ ملیحہ اس وقت چھت پر باقی بچوں کے ساتھ تھی، جبکہ میں لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وجیہہ بیٹا، تم بار بار انکار کیوں کر رہی ہو؟ کیا فہیم میں تمہیں کوئی خرابی نظر آئی ہے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ وقت آ گیا تھا کہ میں سب کو سچ بتا دیتی۔ مجھے فہیم میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ میں اپنے انکار کی وجہ ہی آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہید باندھی، دل بھی ڈر رہا تھا۔ میں نے انہیں ملیحہ کی حقیقت بتائی کہ وہ نہ لڑکی ہے اور نہ لڑکا، وہ تو ایک خواجہ سرا ہے۔ میری یہ بات سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اب وہ مجھ سے ننہال اور ددیال والوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔
میں نے بتایا کہ ملیحہ کی وجہ سے ہی سب خاندان والوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا۔ کچھ دیر تو سب صدمے میں رہے، میری ساس برہم بھی ہوئی تھی کہ اتنی بڑی بات تمہیں ہم سے چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اسی وجہ سے میں وسیم سے شادی کے لیے ہاں نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کی سوچ میں ننیال اور ددیال والوں جیسی نہیں ہوگی۔ ایک دو دن تو کسی نے مجھے اور ملیحہ کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اپنی خفگی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس رات ملیحہ دوسرے کمرے میں ڈر گئی، وہ مجھے بلا رہی تھی، وہ نیند میں تھی۔ میں اس کے کمرے میں جانے لگی تو وسیم نے مجھے روک دیا۔ وجیہہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وسیم کی بات سن کر میں انہیں دیکھنے لگی۔ کیجیے، میں نے انہیں کہا۔ میں اس بات کی توقع ہرگز ان سے نہیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگے ہم ملیحہ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے، گھر کے باقی بچوں پر بھی اثر پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں ملیحہ کو کسی ایسے فاؤنڈیشن میں بھیج دیا جائے جہاں ان جیسے بچے ہوں۔ میں نے آنسو ضبط کیے اور وسیم کی بات کا جواب دیے بنا ہی میں ملیحہ کے کمرے میں آ گئی۔ اب ملیحہ سو چکی تھی، میں اس کے پاس بیٹھی کافی دیر بے آواز روتی رہی۔ مجھے سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا آج یا کل ان سب سے مجھے بھی مجبور کرنا ہے کہ میں ان کی خاطر ملیحہ کو چھوڑ دوں اور ان کی زندگی برباد کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ امی نے بھی تو آخری وقت میں مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب ملیحہ اٹھ گئی۔ آپی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے دھیمی آواز میں بتایا کہ ملیحہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور ہمیں ابھی ہی یہاں سے نکلنا ہے۔ آپ جاگتی رہو اور شور مت کرنا۔ میں نے اسے سمجھایا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہاں نہیں رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا وسیم سو رہے تھے۔ میں نے الماری سے اپنا پرس اور چادر نکالی اور چادر میں نے ملیحہ کے گرد لپیٹی اور ایک خود پر۔ میرے پاس فون نہیں تھا، فون کمرے میں ہی تھا۔ چپکے سے میں اور ملیحہ اس گھر سے نکل گئی تھی۔ آپی، ہم نے وہ گھر کیوں چھوڑ دیا؟ وہاں تو سب بہت اچھے تھے نا؟ اس نے مجھ سے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا ہاں، سب بہت اچھے تو تھے لیکن تمہارے لیے اچھے نہیں تھے۔ وہ کیسے آپی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں اس بات کا جواب نہیں دے سکی تھی۔ میں کس طرح ملیحہ کو سمجھاتی؟ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی اور اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ خواجہ سرا کون لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہی سوچتے جا رہی تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں رہنا ہے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں اور ملیحہ سنسان سڑک پر چلتے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ہم کافی دور آ گئے کہ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ کہاں جا رہی ہوئی ہوں اکیلے اکیلے؟ چلو آؤ ساتھ چلتے ہیں۔ پیچھے سے ایک لڑکا بولا۔ وہ 3 لڑکے تھے۔ میری روح لرز گئی۔ میں نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکے ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مجھے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ بالآخر ہم ان سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم اس کھنڈر نما علاقے میں آ گئی تھی۔ یہاں بہت پرانے کھنڈرات تھے۔ میں اور ملیحہ ایک پرانے سے گھر میں داخل ہو گئے جو حویلی نما تھا۔ یہاں کوئی بھی نہیں تھا، دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ یہیں پر ہم نے رات گزاری۔ شکر تھا وہ لڑکے ہمیں ڈھونڈ نہیں پائے۔ صبح ہوئی تو میں اور ملیحہ اس حویلی سے نکل آئے۔ پیسے میرے پاس زیادہ نہیں تھے، اسی لیے کچھ ہی دنوں میں سب ختم ہو گیا۔ ملیحہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ یوں مجھے ایک بار پھر میڈ کی نوکری مل گئی۔ وہ نوکری صرف 1 ماہ رہی۔ وہاں کا مالک ملیحہ پر گندی نگاہیں رکھتا تھا۔ وہاں سے ڈر کر میں ملیحہ کو لے کر بھاگ گئی۔ میں اور ملیحہ اسی کھنڈر میں رہ رہے تھے۔ یہاں لائٹس بھی نہیں تھی۔ رات ہم بڑی مشکل سے گزارتے تھے۔ یہاں ایک پرانا بیڈ ضرور تھا جسے میں نے صاف کر لیا تھا۔ رات کو ہم یہیں سوتے تھے۔ ملیحہ کی طبیعت خراب تھی، میرے پاس پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ میں نے سوچا کوئی ڈاکٹر تو ہوگا جو ہماری مدد کرے۔ یوں میں ایک کلینک میں گئی اور ڈاکٹر سے ملیحہ کا چیک اپ کروایا۔ ملیحہ کو یرقان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر سے جب ہم نے مدد مانگی تو انہوں نے مزید ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ میں لوگوں سے بھیک مانگنے لگی تھی۔ بھیک مانگ مانگ کر بھی اتنے پیسے جمع نہ ہو پائے جس سے ملیحہ کا علاج ہوتا۔ ایک ڈرپ کی قیمت 2000 روپے تھی۔ ابھی تو 1000 روپے بھی جمع نہیں ہوئے تھے۔ میں بیکارن بن چکی تھی اور اب مجھے بھی شرم آتی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری مدد کر دے۔ آج بھی میں مانگنے گئی تو زیادہ کمائی نہ ہوئی۔ ملیحہ کی حالت بہت خراب تھی۔ اس رات میں روتے ہوئے گھر آئی۔ ملیحہ کے لیے کوئی میڈیسن نہیں تھی۔ میں نے ملیحہ کو بیڈ پر لٹا دیا تو حیران رہ گئی کیونکہ بیڈ پر مختلف ادویات پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب یرقان میں ہی استعمال ہوتی تھی، مجھے اس کا آئیڈیا تھا۔ میں دنگ رہ گئی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اچانک کمرے میں روشنی کا بھی مجھے احساس ہوا۔ میں نے دیکھا کمرے میں کافی دیے اور چراغ چل رہے تھے۔ کھانا بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا۔ ملیحہ کی صحت زیادہ اہم تھی، سو میں نے اسے کھانا کھلایا اور دوا کھلا کر سلا دیا۔ وہ تو سو گئی تھی لیکن میں پریشان ضرور ہو گئی تھی کہ یہ سب کس نے کیا تھا اور ایسا کیسے ممکن ہے۔ چند دنوں میں ملیحہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں اب کھانے کے لیے باہر بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ سب کھانا اسی گھر سے مل جاتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس گھر میں نیک جنات رہتے ہیں۔ اب گزارا آرام سے ہو رہا تھا۔ ہمیں کھانا خود بخود مل جاتا اور چراغ بھی جل اٹھتے۔
یہاں میں اور ملیحہ سکون سے رہ رہے تھے۔ ویسے تو سردیاں شروع ہو چکی تھی، لیکن چراغ اور دیے کی وجہ سے اتنی حدت ہو جاتی تھی کہ معمولی سی بھی سردی کا احساس نہ ہوتا۔ میں ان جنات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جنہوں نے میری مدد کی۔ مجھے آپ سب جنات سے ملنا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ایک رات میں نے کہا۔ ملیحہ سو رہی تھی کہ اچانک مجھے دروازے کے پاس کوئی کھڑا نظر آیا۔ میں ڈر گئی، پھر سوچا شاید وہ جنزادہ ہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میرا نام اعظم ہے۔ اس کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ الٹا مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ یہ وہی جنزادہ تھا جس نے میری ماں کی زندگی برباد کی تھی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگا وہ سدرا سے محبت میں پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی شادی سدرا سے نہیں ہو سکی۔ یوں سدرا سے اس نے بدلہ لیا تھا۔ وہ خوش تھا، لیکن جب سدرا کی موت ایک حادثے میں ہو گئی تو جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ اب جان گیا تھا کہ اس نے کیا کچھ غلط کر دیا۔ وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ یوں اس نے ارادہ کیا کہ وہ اب سدرا کی دونوں بچیوں کی مدد کرے گا۔ یوں کبھی وہ الماری میں پیسے رکھ دیتا تو کبھی اس نے کوئی عمل کیا۔ اس کے بعد بھی وہ ان کی کافی مدد کرتا رہا اور وجیہہ کو کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ ہر وقت ان دونوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، لیکن جب وہ پہلے اپنی غلطی تسلیم کرنے آیا تو وجیہہ نے گھر میں عامل صاحب سے دم کروا لیا، جس وجہ سے وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ مزید کہہ رہا تھا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ جہان اور سدرا کو موت کے منہ سے نکال لاتا، لیکن ان کی موت کا وقت مقرر تھا۔ مجھے معاف کر دو وجیہہ، وہ روتے ہوئے بولا۔ ایک جنزادے کو میں نے پہلی بار روتے ہوئے دیکھا۔ ملیحہ اٹھ چکی تھی۔ میں نے جنزادے کو کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی میں ملیحہ کو ٹھیک کر دو تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اس کی بات سن کر مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ کیا ملیحہ مکمل لڑکی بن سکتی ہے؟ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا میں نے ایک عیسائی جنزادے سے عمل کروایا تھا، اسی وجہ سے یہ خواجہ سرا بن گئی، لیکن حقیقت میں اللہ نے اسے مکمل لڑکی بنایا ہے۔ اگر اس جادو کا اثر ختم ہو جائے تو ملیحہ دوبارہ عام لڑکی بن جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ ملیحہ خاموشی سے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اگر تم ملیحہ کو پہلے جیسی کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، میں نے اس سے کہا۔ مجھے ایک ہفتہ دے دو وجیہہ، تم یہاں سے ابھی مت جانا، ایک ہفتے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا۔ میں نے اسے وقت دے دیا۔ اس کمرے میں نماز پڑھ کر وہ چلا گیا۔ میں نے بھی یہاں نماز پڑھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جنزادے کے آنے میں 2 دن باقی تھے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میرے پاس پیسے پڑے تھے جو اس جنزادے نے مجھے دیے تھے۔ میں نے اپنا چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے تلخی سے سوچا تھا کہ میں اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ وسیم نے جو میرے ساتھ کیا ہے مجھے یاد تھا۔ اس نے اس رات ملیحہ کو دور بھیجنے کی بات کی تھی۔ میں اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ ہفتے بعد جب وہ جنزادہ واپس آیا تو اس نے ملیحہ کو ایک مشروب پلا دیا۔ مشروب پیتے ہی وہ سو گئی۔ یہ 1 دن بعد خود ہی ہوش میں آ جائے گی، اور جب ہوش میں آ جائے گی تو یہ عام لڑکی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ تم اس کے ٹھیک ہونے کے بعد کہاں رہو گی وجیہہ؟ اس جنزادے نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا کہ کسی کرائے کے مکان میں رہ لوں گی، کوئی جاب کر لوں گی۔ تمہیں واپس اپنے گھر چلے جانا چاہیے، اپنے سسرال۔ اس کی بات سن کر میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملیحہ کو پہلے کسی نے قبول نہیں کیا تھا، اسی لیے اب میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ جبکہ دل میں ملیحہ کے لیے عزت نہیں تو میں بھی کیوں اس جگہ پر جاؤں؟ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تمہیں بھی اور ملیحہ کو بھی۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا جس رات تم گھر سے بھاگ گئی تھی تب میں تمہارے ساتھ تھا۔ پھر وہ وقفے وقفے سے اس گھر میں بھی چلا جاتا تھا۔ وہاں پر سب لوگ وسیم سے ناراض ہو گئے تھے کہ تمہیں ملیحہ کو دور بھیجنے کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا وجیہہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ملیحہ کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ ملیحہ جیسی بھی ہے اسے اللہ نے بنایا ہے، ہم ان دونوں کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ وجیہہ تمہارے سسرال والے بہت اچھے ہیں۔ وسیم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اسی لیے وہ تم دونوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب تم دونوں کو واپس چلے جانا چاہیے اور جا کر ملیحہ کی سچائی بھی بتا دو، بلکہ میں انہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ سب کچھ اچانک ٹھیک ہو گیا۔ ملیحہ واقعی ایک لڑکی بن چکی تھی۔ اسے لڑکوں والے کپڑوں میں بھی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ لڑکیوں کی طرح بولتی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے اس جنزادے کو معاف بھی کر دیا اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کچھ دن بعد میں ملیحہ اور وہ جنزادہ اعظم میرے سسرال داخل ہوئے۔ ہمیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ میری ساس مجھے پیار کرنے لگی اور وسیم بھی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ سب ملیحہ سے بھی اچھا سلوک کر رہے تھے۔
اعظم نے سب کو سچائی بتانا شروع کی۔ اس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ واقعی وہ ایک جنزادہ ہے۔ وہ کہنے لگا میں ہمیشہ آپ لوگوں کا خیال رکھوں گا، مجھے معاف کر دینا، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بلے کے روپ میں آ گیا اور گھر سے چلا گیا۔ سب ٹھیک ہو گیا۔ ملیحہ سے بھی سب بہت پیار کرنے لگے۔ میں نے وسیم پھپھو کے بیٹے سے ملیحہ کی منگنی کی بات کی، گھر والوں کے سامنے رکھی۔ سب بہت خوش تھے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں گھر میں رونق بڑھ گئی۔ ملیحہ کی منگنی ہو چکی تھی، اس کے بعد میں نے اسے اسکول میں بھی ڈال دیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے جانا تھا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے مما اور جہان شدت سے یاد آتے تھے، لیکن ان کی موت لکھی ہوئی تھی، اسی لیے اس وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ میں روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ کچھ ہی وقت کے بعد میرے گھر ایک پیارے سے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ میں نے اس کا نام جہان رکھا تھا۔